अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मुल्क में सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक 4 समाजी कारकुन अचानक से लापता हो गए। बेलाग तबसरों के लिए मशहूर वकास गुराया आसिम सईद 4 जनवरी को, सलमान हैदर 6 जनवरी को, अहमद रजा नसीर 7 जनवरी से लापता है। वजह रियासती पॉलिसियों पर तनकीद, सेकुलर नजरियात का प्रचार या फिर जबरी गुमशुदगियों पर सवाल उठाना, आवाज उठाना। दुनिया में सहाफियों के लिए खतरनाक तरीन ममालिक में शामिल रियासत पाकिस्तान में साल नौ के आगाज के साथ ही सहाफत और इजहार राय की आजादी की बात की जाए तो इसके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। सवाल यह है कि इन अफराद को किस कानून के तहत उठाया गया। साइबर क्राइम लॉ मौजूद है, गायब किया गया तो क्यों किया गया, और ये गायब किसी का हो जाना या मिसिंग पर्सन बन जाना खुद कानून पर भी सवालिया निशान है। एक तरफ कलअदम तंजीमें जो अपने नजरियात का खुले आम प्रचार करने, कानून को हवा में उड़ाने, इसके साथ साथ शिद्दत पसंद तंजीमों की हिमायत करने में मुकम्मल आजाद। यही नहीं, उनका सोशल मीडिया भी अपनी जगह पूरी तरह एक्टिव और मुस्तैद खुलम खुला नफरत का प्रचार करे, मगर कानून खामोश। तामीरी तनकीद करने वालों के लिए कोई गुंजाइश या जगह क्यों नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान का मुस्तकबिल आखिर इस मुआशरे में क्या होगा? क्या अब रियासती पॉलिसियों पर तनकीद करना जबरी गुमशुदगी की सूरत में नजर आएगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब रियासत, आइन और कानून किसी के पास मौजूद नहीं है। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ कराची स्टूडियो से मजहर अब्बास, लाहौर से वीडियो लिंक पर हसन निसार, इस्लामाबाद स्टूडियो में शहजाद चौधरी, मारवी सरमद, बाबर सत्तार साहब भी वापस आ गए, हमें ज्वाइन कर लिया। इम्तियाज आलम साहब लाहौर में मेरे साथ हैं। आप सबको खुशामदीद। पहला सवाल रिपोर्ट कार्ड का आप सबके लिए। बुनियाद परस्त आजाद, रियासती पॉलिसी पर तनकीद करने वाले गायब। क्या रियासत की पॉलिसी दोगली है? अगर आप समझते हैं कि रियासत की पॉलिसी दोगली है, कानून पर अमल पैरा नहीं हो पा रही या करवा पा रही है, तो हाँ के ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अगर आप इत्तफाक नहीं करते इस बात से तो नहीं के साथ जाएंगे। इम्तियाज आलम साहब। देखिए, एक तो फौरी मसला है कि हमारे यहाँ जो नफरत अंगेज लिटरेचर और तकरीर और तहरीर वो बहुत आम है, सोशल मीडिया पे भी आम है। और हम देखते हैं मेंबर है या इबादतगाहें हैं या फिरका परस्तों के इज्तिमात हैं, उसमें हमें नफरत अंगेजी फैलाते हुए लोग नजर आते हैं। इसी तरह वो इंतहा पसंद कुव्वतें जिनके खिलाफ ज़रब अज़्म किया गया और वज़ीर आज़म ने अभी पिछले दिनों फिर कहा कि ज़रब कलम होना चाहिए, हमें वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मसला ये फौरी इन सिर्फ 4 लोगों का नहीं है जो जमहूरी और कदरों और रवादारी की तबलीग करते थे और नफरत के खिलाफ एक स्टैंड ले रहे थे। ऐसे तमाम लोग जो आवाज़ उठाते हैं इंसानी हकूक़ की, ख़वातीन के हकूक़ की, अक़लियतों के हकूक़ की, जो रवादारी की बात करते हैं, जो रियासती इदारों को चाहते हैं कि वो कानूनी दायरे में आएँ और कानूनी दायरे से बाहर रहकर शहरियों को अगवा न करें। हमने देखा कमीशन बना था, जो ये डिसअपीयर्ड पर्सनस थे जो अगवा कर लिए गए थे, वो सिलसिला जारी है। बड़ी खुशी हुई मुझे तक़रीर सुन के जनरल बाजवा की जो उन्होंने बलूचिस्तान पे खजदार में की है। काश बलूचिस्तान में ये सिलसिला मारा मारी का बंद किया जाए और वहाँ पे बातचीत का, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा था, सियासी बातचीत की जाए। इसी तरह मैं समझता हूँ कि मुल्क के बाकी हिस्सों में जहाँ पे ये हो रहा है कि नेशनल एक्शन प्लान के बावजूद और मुल्की कवानीन के बावजूद लोग किसी को चाहे काफिर करार दे दें, किसी को चाहे मुर्तद करार दे दें, तकफीर जो हमारे यहाँ आम हो गई है, इसका सिलसिला बंद करना चाहिए रियासत को। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो हमारी रियासत के कैरेक्टर में है, इसकी नज़रियाती वजाहत और नज़रियाती तश्कील में है कि अब पाकिस्तान जो है वो एक नज़रिए के लिए बना है और अब उस नज़रिए के जो पैरोकार हैं वो अब 85 फिरकों में बटे हुए हैं। हम देख चुके हैं इस बात का हशर इस्लामिक स्टेट की सूरत में, तालिबान की शक्ल में, और हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान में जो ज़िया के ज़माने में इस्लामाइजेशन की गई कि उससे इस्लाम नहीं आया बल्कि फ़िरका परस्ती और नफरत और अदम रवादारी बढ़ी, तशद्दुद बढ़ा, वायलेंस बढ़ा। तो मैं समझता हूँ कि वाकई दोगली पॉलिसी है और ये ज़रूरत है कि हमारी मुल्क की जो समाजी और फिक्री और नजरियाती और सकाफती पॉलिसी है उसमें एक वाज़ा इजहार हो कि पाकिस्तान में हर तरह की नफरत अंगेजी की गुंजाइश नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा बदकिस्मती से। ठीक, इम्तियाज साहब हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। नफरत अंगेजी किसी भी मामले में उसकी मुआशरे में गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बाबर सत्तार साहब,
साइबर लॉ मौजूद है, अगर किसी को कोई रियासत पर तनकीद को रियासत बेहतर नहीं समझ रही, सही नहीं समझ रही, या किसी तरह की पॉलिसीज पर तनकीद हो रही है, रियासत बेहतर नहीं समझ रही, मुनासिब नहीं समझ रही, या किसी के नजरियात ऐसे हैं कि रियासत नहीं समझती उनका प्रचार हो, तो क्या ये लॉ काफी नहीं है कि उसको उसके थ्रू ट्रायल किया जाए, या लोगों को मिस कर देना, गायब कर देना, ये कोई रिवायत बन रही है? ये कानून क्या है, कुछ समझाइए इस बारे में भी, और क्या ऑप्शन लेंगे? आयशा, मुझे तो नहीं लगता कि दोगली पॉलिसी है, मुझे तो लगता है बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी है। दोगला तो उस वक्त हो कि आप एक बात कहें और एक और बात करें। अगर हम प्रैक्टिस देख लें, इसमें देखिए दो इश्यूज हैं। एक रूल ऑफ लॉ का इशू है कि अगर आपने किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो वो कानून के दायरे में रह के लेना है या उसके बाहर लेना है। तो हम कंसिस्टेंटली देखते आए हैं कि कानून के दायरे से बाहर आप एक्शन लेना चाहते हैं, बेशक वो बलोचिस्तान हो, बेशक वो बाकी मुल्क हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज उठा लेती हैं लोगों को। जो हमने कवानीन भी बनाने की कोशिश की, उसमें भी मैक्सिमम कोशिश ये करती है रियासत कि वो इतना डिस्क्रेशन क्रिएट कर दे कि आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम के ऊपर किसी भी तरह बंद कर दें और आपको कोई सवाल जवाब ना करने पड़े। हमने ये प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस में भी देखा, हमने एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट्स में भी ये बात देखी, फिर मिलिट्री कोर्ट्स बना दी गई सिर्फ इसी वजह से कि सवाल जवाब ना करने पड़े, रीजंस ना देनी पड़े कि आप किसी के खिलाफ क्या कर रहे हैं। सो ये तो रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में ये कंसिस्टेंट हम पॉलिसी देख रहे हैं। दूसरी चीज फिर बात करने की आजादी की है, उसमें भी एक बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि जब तक तो आप वो बात करें जो रियासत का व्यू पॉइंट है, तब तक तो आप ठीक हैं। बेशक आप प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, आप जल्द से जुलूस भी कर सकते हैं, आप बाहर निकल के बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका क्रिटिकल व्यू पॉइंट है जो रियासत की किसी भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता है, फिर आप एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर अगर आप ये बात करेंगे, फिर आपकी पेट्रियटिज्म भी क्वेश्चन हो जाती है, आप की नेशनैलिटी, आपका मुल्क से प्यार, सब कुछ क्वेश्चन हो जाता है, हर तरह का इल्जाम आपके ऊपर लगता है। और उसकी एक एक्सट्रीम वर्जन ये भी है कि अगर आप ज्यादा बात करें और ना चुप हो, आपको डराया धमकाया जाए, फिर भी ना चुप हो, फिर आपको उठा लिया जाएगा। सो दोगला तो उस वक्त हो कि हमें लगे कि कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कह भी बड़ा क्लियरली रहे हैं और कर भी वही रहे हैं। सो कंसिस्टेंट पॉलिसी ये है कि आपको आजादी नहीं दी जा सकती सोच की, बात करने की, और कानून भी ऐसे ही इस्तेमाल किया जाएगा कि आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। बाबर साहब, आपका जवाब हाँ में बंद है, क्योंकि आप इसे कंसिस्टेंट पॉलिसी कह रहे हैं रियासत की, मतलब ये आजकल की बात है। आप दोनों जावियों से कह रहे हैं, क्योंकि दो बातें बन गई। एक तो जो हालिया सूरत हाल है कि लोगों का मिस हो जाना, गायब हो जाना, आजादी ना होनी बात करने की, और दूसरा ये कि बुनियाद परस्त आजाद हो, जहां पे जो नैब के नीचे आने हो कलदम लोग हो, लेकिन उनको भी रियासत ना पूछे। आप दो तरफा इसको कह रहे हैं कि ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है हुकूमत की। मैं ये कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन कोई भी बंदा रियासत में ये नहीं कह रहा कि ये काम नहीं होना चाहिए। ना हुकूमत कह रही है, ना हमारे परमानेंट इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं। ठीक है, बाबर साहब हाँ में जवाब लेते हुए कंसिस्टेंट पॉलिसी कहते हुए बड़ा खुल के उन्होंने इस पे बात की। हसन निसार साहब, क्या राय रखते हैं आप इस मामले पर, जहां बुनियाद परस्त आजाद है, रियासती पॉलिसी पर तनकीद की जाए या किसी को भी बर्दाश्त नहीं कि उस इदारे पर बात की जाए, तो वहां पर लोग गायब होना शुरू हो जाते? देखिए आयशा, मेरे नज़दीक तो एक boils down to the ruling elite। इस सियासत, ये हुकूमत, ये वो बेसिकली आपकी जो अनफॉर्चुनेटली जो रूलिंग एलीट है वो मॉरली भी करप्ट है, वो इंटेलेक्चुअली भी करप्ट है। ना वो मॉरली साउंड है, ना वो इंटेलेक्चुअली साउंड है। ठीक है, ये खुद चूंकि बुनियादी तौर पे माफियाज हैं, ये अवाम को डराते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, माफिया से ये डरते हैं। इसलिए ये दोगली पॉलिसी, ये पॉलिसीज वगैरह जो है, ये एक खास सतह के लोगों का काम होता है। हमने लफ्ज बचपन से सुनते आ रहे हैं और जाहिर है उनका मुतबादल भी कोई नहीं। अगर आपने गुफ्तगू करनी हो तो आपको उन्हीं मखसूस टर्मिनोलॉजी और वही मखसूस लफ्ज हैं जिनका आपको सहारा लेना पड़ता है। इस मुल्क की कौन सी पॉलिसी, कहां की पॉलिसी, आप मुझे बताओ। पॉपुलेशन प्लानिंग, ये इतने बुज़दिल लोग हैं कि ये कह रहे हैं कि 3 साल का वक्फा होना चाहिए। कहना क्या चाह रहे हैं, टारगेट क्या है? पॉपुलेशन मैनेजमेंट। 3 साल का वक्फा होना चाहिए। एक आड़ ले रहे हैं, एक ढाल के पीछे खड़े होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि बुज़दिल है। 3 साल का वक्फा, इसका मतलब है कि 10 साल में तो कम से कम एवरेज, फिर 3 बच्चे, और 20 साल में 6, तो 15 में माशाल्लाह 7-8 का स्कोर पूरा। ये बैल को सींगों से पकड़ने की हिम्मत रखते ही नहीं, चूंकि करप्ट लोग दलेर नहीं होते।
میرا اس ملک کا بنیادی پرابلم یہ ہے کہ نہ یہ لوگ کس قسم کے لوگ، کیا کیلیبر ہے، کیا لیول ہے ان کا، یہ نہ انٹلیکچولی ساؤنڈ ہے نہ یہ مورلی ساؤنڈ ہے. کیسے کر سکتے ہیں یہ؟ کل تک یہ مجاہدین کو کہہ رہے تھے ہمارے بھائی ہیں، مذاکرات. یہ شکلیں دیکھتے ہیں آپ، یہ سارے مذاکرات کیے تھے. اب کوئی نام لیتا ہے ان کا؟ پہلے کس طرح ان کو گلیمرائز کرتے تھے، کیسے ان کو گلوریفائی کرتے تھے. اب بے شرموں اور ڈھیٹوں کی طرح بیٹھ کے کریڈٹ لے رہے ہیں کس بات کا؟ ضرب عضب کا. سو بھائی یہ ریاست وغیرہ چھوڑیں ہیں آپ. ریاست یہاں لاپتہ افراد، اور ریاست کو تو اپنا آتا پتہ نہیں ہے 70 سال سے کہ کدھر جانا ہے انہوں نے. کوئی 1000 سال بیٹھا ہے، فزیکلی آپ 2017 میں گھس گئے ہو. سو دیر آر لاٹ آف کانٹرڈکشنز. حسن صاحب تو آپ آپشن ہاں میں لے رہے ہیں. اب بے شک آپ جس طرح جو بات کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو اپنا آتا پتہ نہیں، لیکن کیا ریاست دوہری پالیسی پہ چل رہی ہے؟ جن کو بند کرنا ہے ان کو بند نہیں کر پاتی، جن کو آزادی دینی ہے ان کو آزاد نہیں کر پاتی، مطلب کسی کو اس کا حق نہیں دے پا رہی ہے. نہیں عائشہ پلیز پلیز پلیز، میرے ایک حقیر سے معمولی سے جملے پہ آپ تھوڑی محنت کر لیں. مجھے کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا، آپ محنت کر لیں. پالیسی میکرز اور پالیسی میکنگ کون کرے گا؟ آصف زرداری؟ یار خدا کا خوف کریں. یہ نواز شریف؟ کون لوگ ہیں یہ؟ انہوں نے تو زندگی میں کبھی، میرا خیال ہے جب سے کالج سکول چھوڑا ہوگا وہاں بھی پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے. تو دوسری کتاب نہیں پڑھی، نہ ان کا کوئی ورلڈ ویو ہے، نہ ان کو پاکستانی قوم کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اس کی ایکچوئل پرابلمز کیا ہیں. ہم لوگ بھی اسی بہاؤ میں بہتے ہوئے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. مکمل طور پہ اخلاقی انحطاط، کیا مطلب کوئی لفظ نہیں ملتا بیان کریں. they just do not know. سو آپ پالیسی کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑا اہم لفظ ہے. ان میں سے کسی کی اوقات ہے کہ یہ پالیسی؟ آپ کوئی آپشن نہیں لے رہے، آپ ان کی اخلاقی انحطاط کی بات کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی آپشن نہیں لے رہے. نہیں اخلاقی انحطاط کو بھی گولی مارے ہیں. بیوروکریسی ان کی ذاتی غلام ملازم، وہ کو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے ماڑے موٹے، ان کو جو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن تھی وہ ختم کر کے انہوں نے ذاتی غلام نوکر چاکر بنا کے رکھا ہوا ہے. پالیسی کس نے بنانی ہے؟ ایوی ہوائی قسم کی باتیں ہیں. گونگلوں سے مٹی چاڑی، جیسا موسم ویسے کپڑے، اس طرح کا معاملہ ہے. پالیسی میکرز، پالیسی میکنگ، یہ لفظ ان کی شکلوں پہ جچتے ہیں. ٹھیک. مظہر صاحب، حسن نثار صاحب نے پالیسی میکرز پر ہی سوال اٹھا دیا. کہتے ہیں رولنگ ایلیٹ مینٹلی اور انٹلیکچولی کرپٹ ہے تو ڈیلیور کیسے کرے گی، لوگوں کو ڈرائے گی. ہمارے پاس لا موجود ہے، سائبر کرائم لا. آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کیوں ریاست کی پالیسی دکھائی دیتی ہے؟ اگر ایسی ہے تو اور آپشن کیا لیں گے؟ دیکھیے میں نئی کا آپشن لوں گا، اور نئی کا آپشن اس لیے لوں گا کہ یہ جس طرح بابر ستار صاحب نے کہا کہ یہ دوغلی پالیسی نہیں ہے، یہ شروع سے یہی پالیسی ہے. اور مجھے لگتا یہ کہ یہ جو 4 بلاگرز کا معاملہ ہے، لگتا ہے یہ کہ ضرب قلم شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ضرب قلم اہل قلم کے خلاف جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اہل قلم کانفرنس ابھی 4 روزہ ہوئی تھی. اس کانفرنس میں سے کسی کی ایک جرت ہے کہ ان بلاگرز کے حق میں بات کر سکیں، یا عرفان صدیقی صاحب کوئی بیان جاری کریں گے ان کی رہائی کے لیے اور ان کی بازیابی کے لیے؟ نہیں کریں گے. اس لیے کہ جو لوگ حکمرانوں کی اہل قلم کانفرنس میں جاتے ہیں وہ دور وہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ جی ضرب عضب کے بعد ضرب قلم کی ضرورت ہے. تو ضرب قلم ہمارے سامنے آ گیا کہ 4 اہل قلم جو ہے ان کو غائب کر دیا گیا. اور جس طریقے سے غائب کیا تو مجھے تو یہ خطرہ، جو اسلام آباد سے جس طریقے سے غائب کیا گیا تو وہ بالکل مجھے سلیم شہزاد والا کیس جو صحافی تھا اس کا یاد آ گیا کہ اس کو اسی طریقے سے غائب کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کی لاش ملی تھی. خیریت سے واپس. تو میرا نہیں خیال کہ ہم میں سلیم شہزاد کی بات کر رہا ہوں، میں سلمان حیدر کی بات کر رہی ہوں. آپ جس طرح وہ ریلیٹ کر رہے ہیں، میں خیریت سے گھر واپس آئے وہ اپنے. جی میں تو سب کے لیے وہ کرتا ہوں، لیکن یہ ہماری، اگر مجھے نہیں پتا کہ کس وجہ سے غائب ہوئے ہیں، ابھی یہ چیز کلیئر نہیں ہے، کیونکہ نہ ان کا کوئی کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے. کس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجوہات بھی ہوں، لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں تو یہ ہماری ریاست کی کنسسٹنٹ پالیسی. ہمارے یہاں غیر ریاستی عناصر ریاست سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں. غیر ریاستی عناصر اپنے پریشر کے ذریعے ریاستی پالیسی کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. وہ اگر آج چاہیں تو اسلام آباد میں ڈیرا ڈال سکتے ہیں اور ریاست پھر کمپرومائز کرتی ہے. ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ حکومت تو بہت ہی کمزور ہوتی ہے
اور کیونکہ جس طرح حسن نثار صاحب نے کہا کہ اگر آپ بولڈ فیصلے نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کا گلٹ ہے. ٹھیک, لیکن مدر صاحب آپ کا آپشن ہاں میں بنتا ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی پالیسی چل رہی ہے. نہیں بالکل نہیں بنتا, بالکل نہیں بنتا. اس لیے کہ جب آپ یہ کہہ رہی ہیں, آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ دوغلی ریاست کی دوغلی پالیسی ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دوغلی پالیسی نہیں ہے. ان کی تو کوئی پالیسی نہیں ہے, یہ پالیسی ہی نہیں بنا سکتا. اگر پالیسی بنائی ہوتی تو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو رہا ہوتا. اگر پالیسی بنائی ہوتی تو یہ تو پالیسی ہی نہیں ہے ان کے پاس کوئی. یہ تو کمزور, اتنے کمزور ہیں کہ اگر ایک 50,000 لوگوں کا جو ہے مظاہرہ ہوتا ہے تو یہ اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. شہزاد صاحب, مظہر صاحب جیسے بات کریں پھر یا تو یہی پالیسی, انہوں نے فکرہ بولا غیر ریاستی عناصر ریاست سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے جو سپورٹ کر رہے ہیں حسن نثار صاحب کی گفتگو, تو کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں اور کیا آپشن لیں گے؟ عائشہ, اصل میں آپ کے سوال میں ایک بہت بڑا سکم ہے. آپ یہ نہیں کلیئر کر پائیں اپنے سوال میں کہ اس کی بنیاد 4 بلاگرز پہ ہے یا جو بنیاد پرست ہیں ان کی آزادی پہ ہے. سر دونوں کو ریلیٹ کر کے بات کر رہے ہیں. جب آپ ان کو کلیئرٹی لے آتی نا, دیکھیے اب سوالات تقریباً سب کے ہاں یا ایک ہی طرح کے جوابات ہیں, لیکن جو وجوہات بیان کر رہے ہیں, جو آرگیومنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ مختلف ہر کیس کے اندر. اچھا, یہ اس کی وجہ ہے. دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آج تک آپ نے کیا بنیاد پرست سیکولر کبھی دیکھا ہے کوئی؟ سوال سوچیں ذرا اس پہ, کیا بنیاد پرست سیکولر ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے بنیاد پرست مذہبی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے بنیاد پرست سیکولر بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اب اگر بنیاد پرست سیکولر اور بنیاد پرست مذہبی شخص جو ہے اس کی آزادی صرف اپنی ذات کی حد تک ہے, میرا آئین اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے جو خیالات ٹھونسے میرے اوپر اور بندوق کی نوک پہ مجھے مجبور کرے کہ میں اس کی بنیاد پرستی کے چاہے مذہبی چاہے سیکولر طریقے سے زندگی بسر کروں, وہ آزادی مجھے بھی حاصل ہے ایز اے پاکستانی. اور ہم 20 کروڑ ہیں اور وہ بہت فرنجز پہ ہیں جو بنیاد پرست سیکولر ہیں یا بنیاد پرست مذہبی ہیں, اور ان کے پیچھے یہ قوم پچھلے 15 سال سے جنگ کر رہی ہے, اور خصوصی طور پر پچھلے 3 سال سے تو جنگ کر رہی ہے, اور کشتوں کے پشتے لگا دیے انہوں نے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ جو قوم ہے, یہ جو ریاست ہے, اس کو پتہ ہے کہ کون اس کا دشمن ہے. اچھا, دوسرا, ریاست کی کوئی ریاست اپنے خلاف کوئی بھی کسی قسم کی دشمنی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ 4 بلاگرز کا مسئلہ ذاتی طور پر میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا. یہ جب کہانی نکلی ہے تو اس کے بعد ہم نے فرسٹ ٹائم, میں کم از کم میری حد تک میں نے ان کو جانا ہے. مجھے ان کے جیسا مظہر کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کا کرائم کیا ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کو کیوں اٹھایا گیا ہے. پاکستان کے خلاف جس قسم کی حرکتیں فاٹا میں یا بلوچستان میں یا کراچی میں یا پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں, کیا کوئی اس قسم کے تانے بانے ہیں؟ اگر وہ تانے بانے ہیں تو دنیا کی کوئی ریاست اس کو قبول نہیں کرے گی. کوئی ریاست قبول جب نہیں کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ریاست مجبور ہو جاتی ہے اس کے اوپر ایکٹ کرنے کے لیے. آپ نے بار بار ادارے کا نام لیا کہ ادارے پہ تنقید کی جائے. آئی بی پہ تنقید کی جاتی ہے. آئی بی والا شخص کا پاکستان کے خلاف کوئی اس قسم کی چیز ہوتی دیکھے تو کیا وہ خاموش بیٹھا رہے گا اور صرف ISI اور MI اس کے خلاف ایکٹ کرے گی؟ میرا نہیں خیال, اور کوئی پاکستانی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا. تیسری اور فائنل چیز جو اپنا جواب دینے سے پہلے آپ سے عرض کروں, سوسائٹی یعنی معاشرہ یعنی جو قوم جسے کہتے ہیں, ریاست اور حکومت, ان تینوں کے درمیان میں کمپیکٹ ہوتا ہے جو کہ آئین کی شکل میں آتا ہے, جس کے اندر ذمہ داریاں بھی ہیں, جس کے اندر آزادیاں بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں. تو جس کو آزادی چاہیے اس کو فرائض کے اندر رہتے ہوئے آزادی کو نبھانا ہے. جب یہ نہیں کر پائیں گے, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسی چیز ہو, اگر کوئی اس قسم کی جہاں پر ایکسیس ہوگی کسی طرف سے تو وہاں پر ریاست ضرور عمل کرے گی. اب ریاست فوج نہیں ہے, ریاست فوج نہیں ہے, ریاست وہ تمام کا تمام بڑا سٹرکچر ہے جس کے کہ حکومت جو ہوتی ہے جس کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے چلانے کے لیے, اور قوم اور ریاست کا آپس میں کمپیکٹ ہوتا ہے. So let's not confuse the issue. اگر فوج کو کہنا ہے شہزاد صاحب آپ غلط طرف بات لے کے جا رہے ہیں. ہم نے ریاست کی بات کی تو آپ پہلے جواب دے دیں اپنا کہ کس آپشن کے ساتھ جا رہے ہیں. نہیں, میں بالکل نہیں, جواب اس لیے کیونکہ میرے حال میں یہ سوال کی جو بنت ہے, جو نوعیت ہے, اس کو ہمیں کلیریفائی کرنا چاہیے. ہم کیونکہ سوال ملا کے کرتے ہیں اس قسم سے, اس وجہ سے اس کے اندر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. obviously میں مظہر سے ایگری کرتا ہوں کہ نہیں, دوغلی پالیسی نہیں ہے, ہر ریاست. شہزاد صاحب آپ نے غلط کنفیوز کیا. ہم نے ریاست کی بات کی تھی, ریاست کی پریزنس کی بات کی تھی اور اس قانون کی بات کی تھی جو قانون موجود ہے.
ہم نے ریاست کی بات کرتے ہوئے سوال رکھا کہ اگر قانون موجود ہے تو لوگوں کو مسنگ نہیں ہونا چاہیے, اس قانون کے تھرو لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے, پھر لوگوں کا ٹرائل ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی غلط بات کر رہا ہے, ریاست پر غلط تنقید کر رہا ہے, اس لیے ادارے کی بات نہیں کی تھی. میرے خیال ہمارے پاس وقت کم ہے. ماروی صاحبہ کے پاس, میں اسے بھی ایگری کرتا ہوں. ٹھیک, ماروی صاحبہ کس آپشن کے ساتھ جائیں گی؟ جی شکریہ عائشہ. میرا خیال ہے کہ دیکھیے آپ نے یہ جو سوال ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ بنیاد پرست آزاد اور ریاستی پالیسی پر تنقید کرنے والے غائب, کیا ریاست کی پالیسی دوغلی ہے؟ تو ایک پالیسی تو یہ ہے نا جی کہ بنیاد پرست جو ہے ان کی حمایت ہے اور جاری ہے اور انہی کو محب وطن سمجھا جاتا ہے. تو جو دوغلی کا لفظ استعمال کیا تو مجھے دوسری بتا دیجئے, دوسری کیا پالیسی ہے؟ جو ڈائسینٹر ہے وہ تو ہمیشہ سے غدار وطن رہا ہے, اس کو تو ہمیشہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے. یعنی اس میں بال برابر فرق جو ہے اس کو نہیں جان بوجھ کر بھی نہیں کیا جاتا, اور کچھ لوگوں کو غلط فہمی میں بھی رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ریاست کی پالیسیز کے اوپر تنقید کرے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف ہے, جس کے اوپر میرا خیال ہے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اگر ریاست پاکستان نے کچھ ملیٹنٹ گروپس کو سپورٹ کیا کسی بھی وجوہات کی بنا پر ماضی میں یا کبھی بھی, اور اس کو کچھ لوگوں نے اس پر تنقید کی, تو کیا وہ ریاست پاکستان کے خلاف ہے یا ریاست پاکستان کی کسی خاص پالیسی کے خلاف ہے؟ اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ کلیئر ہوں. دوسری بات یہ کہ جو 4 یہ بلاگر تھے یا جتنے بھی بلاگر ہیں, کوئی 9 کے قریب لوگ ہیں جن کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ اٹھائے جا چکے, اس میں سے 4 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پرو پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ ہیں, جنہیں وہ جو تصویر جھگڑا صاحب کی تھی جن کو جج صاحب کا نام دے کے سرکولیٹ کی گئی تھی, اس الزام میں گرفتاری بھی نہیں ان کی شاید ڈالی گئی. تو اصل تو مسئلہ یہاں پر رول آف لا کا ہے. یہ جو عجیب و غریب, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ قانون کو استعمال نہیں کر رہے, یہ اس کو اغوا کی شکل دے رہے ہیں. اور اب دیکھیے, اور اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2-3 ایسے بھی بلاگر ہیں جن کو جب اٹھایا گیا تو جو سادہ لباس والے آئے تھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایف آئی اے سے ہیں. تو اب حسن, یہ جو آپ کے چودھری نثار صاحب ہیں, معافی چاہتی ہوں حسن نثار صاحب آپ سے, چودھری نثار صاحب ہیں, وہ ایک ڈرامہ رچائے ہوئے ہیں کہ وہ چھاپے مروا رہے ہیں ایف آئی اے سے, بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم اس میں شامل نہیں ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ریاست اتنا کنفرمڈ ہے, اس کو یقین ہے کہ یہ لوگ ریاست کے خلاف کر رہے ہیں, تو بھئی آئے نا سامنے, ذرا اپنی جو ہے سپائن کو انٹیکٹ رکھیں, سامنے آ کر قانون کے تحت مقدمہ درج کریں اور تمام حقوق ان کے پورے کریں. اگر آپ کو معلوم ہے کہ ریاست کے خلاف ہیں یہ, تو بھئی سامنے آ کے بتائیے تو صحیح الزام کیا ہے. لیکن ریاست اس قدر خوف زدہ ہے کہ وہ کرنا بھی چاہ رہی ہے مگر نظر بھی نہیں آنا چاہ رہی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تقسیم جو ہے وہ بند ہونی چاہیے. جن کو ریاست نے خود بین کیا تھا, اہل سنت والجماعت اور اسی طرح کے مختلف گنڈے, وہ تو کھلے پھر رہے ہیں, ان کے سائبر پریزنس بھی موجود ہے. تو میں اس میں نہ کو آپشن اس لیے لے رہی ہوں کہ مجھے دوسری کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی, کوئی دوسری پالیسی, ہم کنٹراڈکٹری پالیسی کی بات کرتے ہیں, دوہری نہیں, دوغلی سے مراد کنٹراڈکٹری کے خود حکومت کے کہنے میں تضاد موجود ہے. چلے ٹھیک ہے, ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی. بریک سے واپس ایک اور اہم معاملہ کہ اگلے انتخابات کا اہم ایشو یا بنیاد کیا رہے گی, جس کے لیے سیاسی جماعتیں میدان میں دکھائی دے رہی ہیں. جانیے تجزیہ کاروں کی رائے اس بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. 2018 کے انتخابات سے پہلے ہی حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز ہو چکا ہے. ایک جانب وزیر اعظم افتتاح کر رہے ہیں بجلی منصوبوں کا, قومی شاہراہوں کی تعمیر کا, سی پیک کے منصوبوں کا بھی افتتاح کیا جا رہا ہے. تو دوسری طرف اپوزیشن پاناما کیس میں مصروف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت حکومت کو کرارا جواب دینے کے لیے ضمن انتخابات میں جا رہی ہے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان شریف خاندان کی مبینہ کرپشن پر عدالتی صورت میں تو آگے بڑھ رہے ہیں, وہاں پر حملے کر رہے ہیں, قانونی جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی عوامی عدالت میں بھی وہ آگے بڑھ رہے ہیں. بعض سیاسی تجزیہ کاروں کی رائے یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات میں ووٹر ووٹ جو دھرنے دیے گئے ہیں اس معاملے پر نہیں ڈالے گا, کرپشن کے خلاف دھرنوں کی بجائے کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دے گا. لیکن سیاسی ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ 2018 کے انتخاب میں کرپشن اہم کردار یعنی فیصلہ کن کردار ادا کرے گی. ہمارے پینل پہ موجود تجزیہ کار کیا رائے رکھتے ہیں کہ 2018 کے انتخاب ووٹر کیا سوچ کر ووٹ ڈالے گا, کس طرح سے جج کرے گا, کون سا معاملہ اہم رہے گا. سوال اس طرح سے ہے, 2018 انتخابات میں اصل ایشو
کرپشن ہوگا یا پھر وفاق اور صوبائی حکومتوں کی کارکردگی؟ دو آپشن آپ کے پاس موجود ہیں. اگر آپ کرپشن کے آپشن کو سمجھتے ہیں کہ یہ اہم مسئلہ رہے گا 2018 کے عام انتخابات کے لیے تو یہ آپشن. دوسری صورت میں آپ حکومتوں کی جو کارکردگی اس آپشن کے ساتھ جا سکتے ہیں. ماروی سرمد صاحبہ. جی شکریہ عائشہ. میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ ڈومینیٹ تو یہ پاناما دیکھیں پاناما کا ایشو جو ہے اس نے پورا 2016 تقریباً کھا لیا, 17 اور 18 تک چلے گا, اور یہ کرپشن اس کے تھرو اور ادروائز بھی کرپشن کے کیسز جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ گفتگو ہوگی. اس کے علاوہ جو جواب غزل کے طور پر جیسے پی ٹی آئی جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہی کرپشن اینٹی کرپشن ان کی آئیڈیالوجی ہے, ہمیشہ سے ہی نظریاتی طور پر وہ یہ ایشو اٹھاتے ہیں. اس بار ذرا زیادہ زور سے اٹھائیں گے, اور ان کے جواب کے طور پر پی ایم ایل این بھی کے پی کے حوالے سے چیزیں اٹھانے کی کوشش کرے گی, لیکن کارکردگی بھی جو ہے وہ زیر بحث آئے گی, کیونکہ بہرحال لوگ جو ہیں وہ لوڈ شیڈنگ سمیت بہت سے بے بہا مسائل ہیں جو مختلف صوبوں میں, اور آپ دیکھیے تمام صوبوں میں مختلف پارٹیز کی حکومت ہے. جو دو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی دو صوبوں میں حکومت میں ہے, اور جو برسر اقتدار پارٹی وفاق میں ہے وہ بھی ایک بڑے صوبے میں جو ہے وہ برسر اقتدار ہے, اور بلوچستان میں بھی اس وقت انہی کے وزیر اعلیٰ ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کارکردگی کا ایشو جو ہے نا یہ بھی جو ہے وہ کافی زیر بحث آئے گا اگلی الیکشن کیمپین میں. لیکن زیادہ تر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریٹورک تک رہیں گے دونوں ایشوز. جو ریئل ایشوز, جو اصل جن ایشوز کے اوپر لوگوں کو بات کرنی چاہیے اور بات کرنا چاہتے ہیں, وہ اس طرح سے نہیں الیکشن کیمپین میں آ سکیں گے جیسے پہلے بھی نہیں آتے رہے. لیکن یہ ہے کہ کرپشن اور یہ کیونکہ میڈیا کو بھی جو ہے یہ دو ایشوز جو ہیں وہ ذرا زیادہ پسند ہیں, خاص طور پہ آپ دونوں کو ایک جتنی ویٹیج اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے میں دونوں کو ایک جتنی ویٹیج دے رہی ہوں, کیونکہ یہ دونوں ہی زیر بحث آئیں گے, اور خاص طور پہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کارکردگی کے ایشو کو بہت زیادہ لانے کی کوشش کریں گے, بات کرنے کی کوشش کریں گے. حسن نثار صاحب, کرپشن کا معاملہ 2018 کے انتخابات میں ہوگا اہم معاملہ یا پھر کارکردگی؟ عائشہ آپ کو اتنی جلدی کس بات کی ہے, تھوڑا صبر کیوں نہیں کر لیتے؟ سر جماعتیں چلی گئی میدان میں, مہم شروع ہو گئی. نہیں سن لینا جی, کوئی مہم نہیں شروع ہو گئی, کچھ نہیں ہوا ابھی. پاناما کیس کا فیصلہ ملک کی سمت اور سپیڈ کہ اس نے تباہی آبادی یا بربادی کی طرف کس رفتار سے جانا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ پاناما کا فیصلہ عوام کے اجتماعی ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کو بھی ڈٹرمن کرے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ میرے نزدیک اس کیس کا تعلق, میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ کسی کو فرد یا چند افراد یا کسی خاندان کے ساتھ نہیں, اس کا فیصلہ ہمارے اجتماعی کردار, اجتماعی سوچ, اجتماعی رویوں کے ساتھ وہ بڑا فیصلہ کن ہوگا. اس کے بعد ہی فائنلی, اس کے بعد ہی, اس فیصلے کے بعد ہی یہ فیصلہ ہو سکے گا کہ کرپشن یا کارکردگی یا بے تحاشا کرپشن کے اندر چھپی ہوئی معمولی سی گھٹیا جعلی اور مصنوعی کارکردگی جس میں ٹھنڈے فرش پہ عورت مکتی ہے, ہاسپٹل میں ایکوپمنٹ نام کی شے کوئی نہیں ہے, ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں, اور میٹرو اور اورنج, یہ فیصلہ کیس کے بعد ہوگا. یہ قوم کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا, کیونکہ یہ اس کے مستقبل کے رویوں کا فیصلہ ہوگا. اس سے پہلے میں نہیں اس پہ کوئی کامنٹ کروں گا. ٹھیک, حسن نثار صاحب یہ بہت فیصلہ کن موڑ ہے. پاناما کیس کا فیصلہ 2018 کے انتخابات کس موقع پر ہوں گے, یہ پاناما کیس کا نتیجہ بتائے گا. مظہر عباس صاحب, کرپشن یا کارکردگی؟ دیکھیں, کارکردگی ہو تو کرپشن ویسے ہی لوگ بھول جائیں, لیکن چونکہ کارکردگی نہیں ہوتی تو کرپشن ڈومینیٹ کرے گی, اور کارکردگی میں ہی ڈنڈی ماری جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو اربن ووٹر ہے اور رولر ووٹر ہے اس کا الگ الگ مزاج ہے, وہ الگ الگ انداز میں سوچتا ہے. اگر کرپشن اور کارکردگی دونوں ہی آپ سامنے رکھیں تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہ ہو, لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی, دوبارہ آئے گی, دوبارہ پیپلز پارٹی جیتے گی. بلوچستان کا مور اور لیس یہی نتیجہ رہے گا, تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے. خیبر پختونخوا تاریخی طور پہ فیصلے بدلتا رہتا ہے. تاریخی طور پہ خیبر پختونخوا مجھے سیاسی طور پہ سب سے باشعور صوبہ لگتا ہے سیاسی طور پہ,
اس لیے کہ وہ چینج کی طرف جاتے ہیں بالکل. لیکن اوور آل تو ساری بیٹل جو ہوگی پنجاب میں ہوگی, اور پنجاب میں دونوں ایشو اپنی جگہ اہم ہیں. لیکن کرپشن جس طرح اب میڈیا ہے وہ رورل ایریاز تک اس طرح پہنچا ہے کہ جو بھی ایم این ایز ہیں وہ پہلے لوگ ان سے سوال نہیں کیا کرتے تھے, اب سوال کرتے ہیں. لہذا میرا خیال ہے کہ کرپشن ڈومینیٹ کرے گی اگلے الیکشن کو, اور جو بھی اس حوالے سے جو بھی بات سامنے آئے گی لوگ اس کو سامنے رکھ کے ضرور یقیناً ووٹ دیں گے. لیکن بائی اینڈ لارج ووٹ ہماری یہاں پنجاب میں برادری اور اس طرح پڑتا ہے. بلوچستان میں سردار جو ہیں وہ اپنا ڈومینیٹ کرتے ہیں. اسی طرح رولر سندھ میں جو ہے یہی چیز ڈومینیٹ کرتی ہے. تو میرا خیال ہے اوور آل اربن پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو کرپشن بہت زیادہ ڈومینیٹ کرے گی, کرپشن کا ایشو, اور کرپشن ہی ڈومینیٹ کرے گی. رورل ایریاز میں ویری کرے گا ہمیشہ ریزلٹ. مطلب صاحب کرپشن کو اوور آل مجموعی طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی زیادہ اربن ایریا میں خاص طور پہ کہ ووٹر اس چیز کو کنسیڈر کرے گا. شہزاد چودھری صاحب, دیکھیے کرپشن سے بڑی کارگزاری اور کارکردگی اور فنکاری تو اور ہے کوئی نہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اس سوال میں دونوں کو تقسیم کیوں کر دیا, یہ تو ایک ہی چیز ہے. اور دوسری بات میں مطلب دونوں پازیٹیو ہیں یا دونوں نیگیٹیو ہے؟ اگر آپ دونوں کو ایک چیز کہہ رہے ہیں تو میں حسن نثار صاحب کے ساتھ مکمل طور پہ نیگیٹو پازیٹیو مل کے بجلی پیدا ہوتی ہے. اسی لیے میں شہزاد صاحب نیگیٹو اور پازیٹیو ملیں گے تو روشنی پیدا ہوگی. جی شہزاد صاحب پلیز, آئی ایم سوری. بس دیکھیے اب حسن نثار صاحب جیسے جہاں سائنسدان بیٹھے ہوں وہاں پر بات کرنے کی گنجائش کم رہ جاتی ہے. لیکن بہرحال بہت کم ہے جو کہ میں ایڈ کر سکتا ہوں حسن نثار صاحب کے ساتھ. پاناما ول ڈیسائیڈ کہ کیا بنتا ہے اس ملک کا, کیا ووٹر کا موڈ بنتا ہے, اور دوسری بات ایک چیز, اور کس طریقے سے پی ٹی آئی اس کو استعمال کرتی ہے, اگر استعمال کر پاتی ہے. تو کرپشن ہی میرے حساب سے ایک بڑا ایشو رہے گا. شہزاد چودھری صاحب بھی کرپشن کو بڑا ایشو کہہ رہے ہیں, لیکن لنک کر رہے ہیں حسن نثار صاحب کی بات سے کہ پاناما کیس کا فیصلہ کرے گا 2018 کے انتخابات کو, اور اگر پی ٹی آئی اسے یوز کرتی ہے تو کیسے کرے گی. امتیاز صاحب آپ کو بہت جلدی ہو رہی تھی, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے اگر آپ اجازت دیں, پیچھے چلے گئے آپ پھر. پالیسی ہے, آئین میں پالیسی کے اصول بیان کیے گئے ہیں. ہر قانون اور تبدیلی اور ضابطہ وہ پالیسی ہے. ایک اکنامک پالیسی ہے, ایک تجارتی پالیسی ہے, ایک سیکیورٹی کی پالیسی ہے, ایک فورن پالیسی ہے. اس پر تنقید ہوتی ہے. یہ کہنا ہے کہ پالیسی ہی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی والی بات ہے. البتہ کئی چیزوں میں پالیسی نہیں ہے. اب دوگلے پن کا سوال تب اٹھتا ہے جب پالیسی ہو آپ اس پہ عمل نہ کریں, آپ اس سے الٹ عمل کرتے نظر آئے, تو اسے دوگلا پن کہتے ہیں. شہزاد صاحب سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں سیکولر آدمی ہوں, لیکن میں کسی سیکولر اصول کے حوالے سے بنیاد پرست نہیں ہوں. اور دنیا میں کہیں لٹریچر مجھے سوائے پاکستان کے نہیں ملتا کہ سیکولر بنیاد پرستی بھی ہوتی ہے. چلیں واپس آ جائیں. سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ میں بیان کر دوں کہ میں آپ کی اور ہر فرقے اور ہر مسئلے کی مذہبی آزادی کے حق میں ہوں. میں تو مذہب کی آزادی کے خلاف نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں جو 5 آدمیوں کا کوئی مذہبی گروپ ہے اسے بھی اپنی آزادی ہونی چاہیے, اپنے اس کے حساب سے وہ پرچار کر سکے. بنیادی اصول. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ذرا آپ نہ کریں. اب نوازش ہوگی میں ہاتھ جوڑ کے یہ رہی بات یہ کہ انتخابات میں جو کرپشن کا اصول ہے, ہم میں سب بہت, میرے دوست حسن نثار بہت احتساب الدان میں کہوں گا, وہ سائنسدان کہہ رہے تھے احتساب الدان ہے, تو ان کا فوکس اس ایشو پہ ہے. اچھی بات ہے وہ اس پہ توجہ دلاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ میں فیصلہ آئے گا اس میں یہ معاملہ کافی ایگزاسٹ ہو جائے گا, اور کرپشن کا اصول کا مدعا ایسا ہوگا کہ ہر کوئی ایک دوسرے پہ, ہر سیاستدان ایک دوسرے کی پگڑی اچھالے گا, ابھی بھی اچھالتا نظر آ رہا ہے, ایک دوسرے پہ الزامات لگتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کارکردگی جو ہے یہ ایشو ایگزاسٹ ہوتا جائے گا, اور کارکردگی کا اصول, اور عوام پوچھیں گے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا بجلی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی, آپ نے یہ وعدہ کیا تھا, آپ نے وہ وعدہ, سندھ میں آپ نے یہ مینیفیسٹو دیا تھا, کیا کیا آپ نے؟ تو جب آپ جیسے کہہ رہے تھے ہمارے مظہر صاحب کہ پیپلز پارٹی کو سامنا کرنا پڑے گا کہ کیا کارکردگی دکھائی آپ نے, پی ٹی آئی نے کیا کارکردگی دکھائی وہاں پہ, پنجاب میں کیا ہوا, مرکز میں کیا ہوا, یہ سب آنا چاہیے اور آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سیاست نکھرے گی, اور یہ جو بک بک ہے بہت ثانوی قسم کے اور پیروکیل ایشوز پہ اور ثانوی ایشوز پہ اور وقتی ایشوز پہ, وہ نہیں ہوگی. پھر یہ بات کہ
پاناما لیک سے بالکل سمت طے ہو جائے گی. ان 500 کو پکڑ کے پھانسی لگا دیں آپ, ان سے پیسے نکلوا لیں. ٹھیک, امتیاز پاکستان کا جو سوشل اکنامک سسٹم ہے اس کے اندر یہ انہیرنٹ ہے, جب تک آپ وہ ختم نہیں کریں گے ہوتا رہے گا. ٹھیک, کارکردگی کا آپشن لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کارکردگی پر بات کری تو پاکستان کی سیاست نکھرے گی. بابر ستار صاحب کیا آپشن لیں گے 2018 کے انتخابات میں, کون سا معاملہ اصل رہے گا؟ عائشہ, کرپشن کا میرا خیال ہے رہے گا, لیکن کرپشن کا معاملہ پچھلے 20 سال سے ایک بڑا پرومیننٹ ایشو ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. کبھی ٹھیک ہے جمہوریت اور اس طرح کے ایشوز مشرف دور کے بعد یہ زیادہ پرومیننٹ ہوئے, لیکن الٹیمیٹلی ڈٹرمننٹ ہوگا سپریم کورٹ کا فیصلہ. اگر تو سپریم کورٹ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جس میں یہ چارج سٹک کر گیا پی ایم ایل این کے اوپر, تو پھر یہ حاوی رہے گی چیز. لیکن کیا لوگ یہ بلیو کریں گے یا نہیں کریں گے, اور بلیو کرنے والوں میں امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ لوگ جو پی ایم ایل این کے لیے ووٹ ڈالے تھے جنہوں نے 2013 میں کہ یہ ایک کرپٹ پولیٹیکل پارٹی اور ایک کرپٹ گورنمنٹ ہے, یہ اس سپریم کورٹ کے کیس میں ڈٹرمن ہوگا. پی ٹی آئی اپنا آلریڈی مائنڈ بنا چکی, ڈسکلوز کر چکی کہ یہ کرپٹ گورنمنٹ ہے, لیکن پی ایم ایل این کے سپورٹرز اس بات کو نہیں مانتے, یا وہ لوگ جو ابھی بیچ میں ہیں. سو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک ڈٹرمننگ چیز ہوگی. اگر اس نے کرپشن کو سٹک کر دیا ان کے اوپر تو پھر یہ ڈٹرمننگ ایشو ہوگا. اگر وہ نہ ہوا تو یہ چیز ختم ہو جائے گی 18 کے الیکشن تک, اور پھر وہی بات ہوگی کہ کس نے بہتر کیا. اس کیس میں پھر آپ کی کارکردگی کے اوپر بات جائے گی. یہ نہیں کہ کارکردگی کس کی بہتر ہے, لیکن جو وعدے کیے تھے 2013 میں وہ کس حد تک پورے کیے, پی ٹی آئی نے کے پی میں کتنے پورے کیے, پی ایم ایل این نے باقی ملک میں کتنے پورے کیے. ٹھیک, ہمارا سوال 2018 انتخابات میں اصل ایشو کرپشن ہوگا یا پھر صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی کارکردگی؟ ماروی سرمد صاحبہ, بابر ستار صاحب یعنی سے دونوں آپشن لیے گئے, لیکن بابر صاحب کرپشن کو مین کہہ رہے ہیں. باقی پینل کی جانب سے کرپشن کی خاص طور پر بات کی گئی, لیکن زیادہ تر جو میجورٹی پینلسٹ ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاناما کیس کا فیصلہ, سپریم کورٹ کا فیصلہ کن کردار ادا کرے گا کہ 2018 کے انتخابات میں آخر ووٹر کس کو سوچ کر معاملہ طے کرے گا اور ووٹ ڈالے گا. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.